जॉन कौन थे? जॉन एलिया थे। जॉन सरापा शायर थे। बचपन से आखिरी सांसों तक उन्होंने सुखनकारी और कलम अंदाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। शायद वो कोई और काम कर ही नहीं सकते थे। इल्म, हिकमत, फिक्र दानिश के मामलात और मसाइल से वाबस्तगी इनके अजदाद का शार थी। अरबी, फारसी, मंतक व फलसफा, मजहब व तारीख की तालीम और अदब व तहजीब की तरबियत उन्होंने बहुत जल्द अपने खानदानी रवायात के साथ मुकम्मल कर ली थी। लेकिन ये शायरी की शोरीदा सरी तो अलग एक खासा है। ये तो बड़ा खुल्की और जिबिल्ली जौहर है। जॉन एलिया गिरदोबेश में बज़ाहिर बदरजा तमाम शामिल और निहा खाने में अपनी एक कायनात तख्लीक किए हुए थे। उस अरसे में उनका घराना कुछ इतना आसूदा हाल भी नहीं था। वारिसों की अतिया, टूटी फूटी हवेलियों के पास बान और छोटे बड़े किताते अर्जी से होने वाली आमदनी पे काने और मुतमईन अपने रफ्तगां की अजमत का भरम रखे हुए, इज्जत को अमारत और हुनर को इल्म का असासा समझने वाले शुरफाए बज़ों में खुद इशराफिया जॉन कम सिनी में शेर कहने लगे थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद सभी कुछ मुतगय्यर हो गया। चंद साल में उनकी आबाई हवेलियां मकीनों से आरी होने लगी। 3 बड़े भाई पाकिस्तान कूच कर गए। छोटी बहन के साथ एक जॉन ही तो वहां रह गए। बहन की शादी के बाद आखिर जॉन भी हिजरत ज़दा भाइयों के पास पाकिस्तान आन पहुंचे। ऐसी हालत में वो यहाँ पहुंचे कि जख्मी सीने के साथ अंदवाली के लिए साल भर तसलसल और तवातर से इलाज होता रहा और फिर कहीं दूर जाके तारे नफस इस्तवार हुआ। जॉन किसी खास कैफियत में कभी वो खुद भी यास व हसरत से दास्तानें सुनाते थे। अपनी महबूबाओं के नाम तब्दील करने का इन्हें बहुत शौक था। फे से शुरू होने वाले नाम जाने क्यों इन्हें बहुत मरगूब थे। आपने सुना भी होगा फारिहा, फारिहा निगारीना। ये दरीचों, झुरोंकों, चिलमनों और आंगनों का जमाना था। कहते थे जानी क्या वक्त था। साल 2 साल गली की रियाजत तवाफ के बाद कहीं दरीचों में आहट और चिलमनों में सरसराहट की सरखुशी या फतह नसीब होती थी। अमरोह से यकसर मुख्तलिफ आशिकी की शिद्दतों के मौसम में जॉन खूब नज़में लिखते थे। नज़में और गज़लें। एक नाज़नीन आफरी का जिक्र किया। परिजादों के कबीले से इस महजबी का ताल्लुक था। जॉन की शायरी की दिलदादा बरमला इजहार में पेश पेश जॉन जैसे तिश्ना दिल हमा लम्हा आरजू मंद को इशारा गनीमत था। मुस्तजाद उस लाला रुख की खुश निगही और खुश सुखनी ये तेवर खासे दिल बुराना दिल सताना थे। कौन इन्हें दिल आवेजी और लुत्फ खास पर महमूल न करता। जॉन की जगह कोई भी होता तो रातें बेखाब कर लेता। ये जॉन एलिया का पहला नाकाम इश्क था। जॉन एलिया अपने महबूब को खत लिखते थे। जॉन एलिया को खत लिखने का बस कोई मौका मिलना चाहिए था। खत की तरसील शर्त थी। जॉन एलिया हमेशा खुद को अजूबा बनाने के शायक रात की शहरी नशिस्तों में स्याह चश्मे और गर्मियों में बालापोश यानी ओवर कोट पहनकर शरीक हो सकते थे। कई बार ये मजाहिरा भी किया। यह भी मुमकिन था कि भरे मुशायरे में कलाम सुनाते हुए किसी शनासा सुनने वाले के नजर आ जाने पर नाम लेकर ताज्जुब का इजहार करते। अरे काशिफ तुम भी? हाँ, खैरियत भी पूछ ले। बेटा कैसी है? पिछली मर्तबा उसने क्या मिर्च कीमा खिलाया था, ये जायका तो उस पर खत्म है। कलाम छुपवाने में चोर, मुशायरे पढ़ने के दिलदादा और मुशायरे लूट लेने के हीलों और हरबों से माहिर थे। अपने बड़े भाई रईस अमरोही के हादसाती इंतकाल पर लोग ताजियत कर रहे थे और सब्र इस्तिकामत की तलकीन कर रहे थे। सुनते रहे और आप भर कर बोले, हाँ साहिब, हमें अपने भाई के कत्ल का कोई तजर्बा तो नहीं था। किसी दिन घरेलू अमूर का किस्सा चल रहा था। कहने लगे, यार शकील, सुनते हैं पिछले जमानों में बीवियां मर जाया करती थीं। उबैदुल्लाह अलीम के जनाजे पर एक हमअसर शायर बेहाल थे। हर आने वाले से लिपट कर बैन करते। इधर जॉन साहब का भी कमोबेश यही हाल था। नमाज हो गई, कब्रिस्तान जाने के लिए मैयत बस रख दी गई थी तो किसी करीबी दोस्त ने मकान से बाहर आते हुए गमजदा हमअसर शायर के बारे में सर गोशियाना तबसरा किया कि इसकी हालत तो देखी नहीं जाती। जॉन साहब सर हिलाते हुए होंठ सिकेड़ कर बोले, हाँ जानी, हमसे बाजी ले गया। मजहब आलम का वसी मुताला और बेगानगी, मजहबी तकरीबात में शिरकत से गुरेजा, अजराए वज़े शरीक भी, बाज़-औक़ात निहायत बेशर्म बेगैरती की इंतहा तक दूसरों के मुआशके और राज़ो न्याज की दास्तानें सुनने के लिए बेचैन बच्चों की तरह कुरीद कुरीद कर पूछते और जिज कर देते। सिक्का बंद तरक्की पसंद अदीबों शायरों के गिरोह से कोई मुआयरती सही और अमलन नजरी वाबस्तगी
علم نجوم، ہندسہ، دست شناسی اور دیگر ماورائی قسم کے علوم توہمات میں دلچسپی کے علاوہ خیرہ کن سائنسی کرشموں کے معترف اور فکری مسائل پہ منطقی استدلال کے معد کبھی دعا کرتے ہی نہیں دیکھا۔ دیسی بلکہ دیہی مشرقی کھانوں کے مشتاق، پہناوے میں انگریزی لباس پسندیدہ لباس تھا۔ اردو کی جانثار اور انگریزی میں مکمل دسترس ہونے کے باوجود اس پر اداس۔ حرم پیشگان سے رفاقت کا شوق، ان کی سرگرمیاں اشتیاق سے سنتے، ان سے خدمت بھی لیتے، ممکن ہوتا تو مدد بھی کرتے۔ ناز نخرے، نرگسیت، بے پناہ محبوب کی طرف سے پہل ہو جانے کے طلبگار، عشق میں سرخروئی اور لمحات وصل میں فیروزنی نشاط کے لیے ہر کسی سے مشورے، بہت لونڈیارا پن، چھچورا پن کتی نہیں، عذر تراشیوں کے لیے ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ ایسا بے ساختہ فی البدی عذر کی شکایت کار شرمندگی سے دوچار ہو جاتا، آخر میں شراب کی کثرت اور شراب بھی سستی یا جو بھی میسر آ جائے۔ ڈاکٹروں کی تنبیہ کے باوجود باز نہیں آتے تھے، سب کو یقین دلاتے تھے اور اپنے آپ کو بھی، بھیا اللہ پاک کی قسم ٹیسٹوں میں جگر ایسا صاف آیا ہے جیسے کسی بچے کا ہو۔ ان کی قریبی عزیزہ کا بیان ہے، ایک رات سردیوں کے موسم میں سلگتی سگریٹ ہاتھ میں تھی، بستر پہ آئے تو نیند نے آ لیا۔ گھر میں کپڑے جلنے کی بو پھیلی تو افراتفری سی پھیل گئی۔ ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو رضائی جل رہی تھی، دھوئیں سے کمرہ اٹا ہوا تھا، تو وہ جانیے بس خیر ہو گئی۔ دمے کا عارضہ بھی لاحق تھا، کبھی کبھی تو بڑی شدت ہو جاتی تھی۔ انہیلر یہ تنفس کشا سے سانسیں بحال کرتے تھے۔ حساب کتاب میں صفر، پیسے پاس رکھنے سے بے نیاز۔ آخری برسوں میں جائیداد کی فروخت سے ایک بڑی رقم ملی۔ رقم کی نگرانی کے لیے ایک دوست پر اعتماد کیا اور کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنے دوست کو ایک دن بولنے لگے کہ تجھے کچھ پریشان کیا ہے؟ دوست نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے سب رنگ کی عدم تواتری سے اس وقت میرا ہاتھ واقعی تنگ ہے۔ دوست نے جھجک کر پوچھا جانی میری باری بھی تو آنی چاہیے، جلدی سے فرماؤ، سر دست کتنے میں کام ہو سکتا ہے؟ غصہ، کینہ، نفرت، حسد، انتقام، بیک حالت اور بیک وقت، عام آدمیوں کی طرح تمام خامیوں اور آلودہ بے شک خوبیوں سے بھی آراستہ۔ جان ایلیا 30 دسمبر 1956 کو امروہہ ہندوستان سے روانہ ہو کر 1 جنوری 1957 کو کراچی پاکستان پہنچے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی، سید محمد تقی اور سید محمد عباس پہلے ہی پاکستان ہجرت کر چکے تھے۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اکلوتی چھوٹی بہن سید شاہ زنان نجفی شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی تھی اور ایک نوکر کے ساتھ اپنے آبائی شہر میں رہنا اب کسی طور مناسب نہیں تھا۔ ان کے تینوں بڑے بھائیوں نے ان کو پاکستان آنے پہ راضی کی۔ جان ایلیا کے بڑے بھائی سید محمد تقی روزنامہ جنگ کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس وقت فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستان کے ادبی حلقوں میں رئیس امروہی اور سید محمد تقی بہت اثر و رسوخ کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ جان ایلیا پاکستان آنے کے بعد 1964 میں عالمی ڈائجسٹ میں انشائیہ لکھنا شروع کیا۔ اس رسالے میں علمی کے پہلو بہ پہلو ادبی موضوعات بھی شامل کیے جانے لگے اور عام دلچسپی کے دیگر سلسلے بھی۔ اسی زمانے میں جان کا زائدہ حنا سے عشق پروان چڑھا۔ 1970 میں شادی ہو گئی۔ 1963 سے 1967 تک سربراہ شعبہ تحقیق و تصنیف کی حیثیت سے اسماعیلی ایسوسی ایشن میں جز وقتی وابستگی رہی۔ یہاں بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور کئی کتابوں کے تراجم کیے۔ 1990 میں پہلا مجموعہ کلام شائع کی اشاعت کے بعد جان کا اس دنیا میں بحیثیت شاعر ظہور ثانی ہوا۔ جان ایلیا کی پاکستان آمد سے لے کر ان کی وفات تک پرماجرا اور ہنگامہ خیز 44 سال یعنی 1958 سے 2002 کے دوران لکھی گئی اور شائع کی گئی بکھری ہوئی نثری تحریروں کا ایک مجموعہ فرنود کے نام سے شائع ہوا۔ اسے جان کا عجائب خانہ نثر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جان ایلیا نے ہمیشہ اپنے آپ کو وجدان کا آدمی قرار دیا۔ اس کا ثبوت ان کا نومبر 2002 میں لکھا گیا اور دسمبر 2002 میں شائع ہونے والا انشائیہ تمہارا شکریہ ہے۔ اس انشائیے میں وہ رقم تراز ہیں کہ جان ایلیا مر گئے، واہ حسرتا، یہ ان کی آخری تحریر ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل سپرد قلم کی تھی۔ یہ تحریر پڑھنے والوں کو چونکا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جان ایلیا فرماتے ہیں کہ شاعری، تاریخ دانی، علم و ادب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت سے چلا آ رہا تھا۔ میرے بابا سید علامہ شفیق حسن ایلیا کے 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شاعر تھے۔ کیسے سوختہ بخت تھے وہ بھی، ماشاءاللہ۔ میرے دادا، پردادا اور ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر واقع ہوئے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے چاروں طرف صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، ادب، مذہب، عالم اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث و مباحثے کے ایک عجیب ہنگام گرم پایا۔ میں نے اپنے گھر میں دنیا کے تمام معاملوں، زندگی کے خارجی مسئلوں اور عملی حقیقتوں کے بارے میں بھی کوئی گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔
میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جسے درم اور شکم سے کوئی ادنا سے ادنا سروکار بھی نہیں تھا۔ جب مجھ میں شعور پیدا ہوا تو اپنے ماحول کی یہ صورتحال دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی اداسی کی کیفیت نے جنم لیا جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی، اور میرے اندر جو اذیت ناک احساس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے تباہ ہو سکتا ہے اور یہ آئندہ ہمیں شاید بھیک مانگ کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں بھی ایک اصیل اور 2 ملازم ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ میں نے اپنا پہلا شعر اس وقت کہا جب میں 8 برس کا تھا۔ وہ شعر یہ ہے: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ میں نے اس زمانے میں پہلا ناکام عشق کیا، لیکن عرض شوق کی نہیں، وہ یوں کہ عرض شوق یا اظہار عشق کو میں بس ایک بےہودہ اور غلیظ حرکت سمجھتا ہوں۔ عرض شوق یا اظہار عشق میرے گمان یا مزاج کے مطابق ایک بہت ہی ذلیل کام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اظہار عشق جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے کی ذلت اٹھانے سے اس لمحے تک محفوظ رہا ہوں۔ آپ اگر کامیاب عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک غیر عاشق اور عاقل قسم کا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت عیار اور گھٹیا شخص بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے عشق کے ساتھ کرنا کا لفظ کیوں استعمال کیا، عشق تو ہو جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ لیکن بھائیو یہ ایک بحث طلب بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عشق ہوتا نہیں، کیا جاتا ہے، اور چونکہ میں ایک شاعر ہوں اور عشق کے موضوع پر سب سے بڑی سند شاعر ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ اگر عشق کے موضوع پر مجھے یعنی ایک شاعر کو سند نہیں مانا جائے گا تو کیا کسی آئی جی، ڈپٹی کمشنر یا اس سے بھی اوپر جا کر کسی کمانڈر ان چیف، وزیر اعظم یا کسی صدر مملکت کے قول کو سند مانا جائے گا؟ یہ لوگ تو یکسر بجا طور پر وہ خوش نصیب ترین اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنہیں عشق ہوتا ہے۔ جون ایلیا فرماتے ہیں کہ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ کم سے کم مجھے تو کسی باضمیر اور بے غرض حسینہ سے ملنے کا آج تلک موقع نہیں ملا۔ میں نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر ایک کارنامہ ضرور انجام دیا ہے، اور یہ ہے کہ میں نے حسین لڑکیوں کو بری طرح ذلیل کیا، اس لیے کہ مجھے ان سے میر تک کی میر اور اپنے معصوم ترین بھائی حضرت عبدالعزیز خالد کا انتقام لینا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرا خدائے غیور مجھے اس کا اجر دے گا۔ مجھے لکھنا تھا اپنے بارے میں، مگر لکھنے لگا ان کے بارے میں جن کی صرف ہجو کہنی چاہیے، بلکہ میں نے تو واقعی ان کے بارے میں ہجو بھی کی ہے۔ میری شہرت کا آغاز اپنے شہر کے نوخیز نسل کے حد تک ڈرامہ کلب کے ایک ڈائریکٹر اور سب سے مقبول ایکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ اس ڈرامہ کلب کا نام جان ڈرامہ کلب تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 14 برس تھی۔ میں نے اس زمانے میں خود بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام خونی خنجر تھا۔ جب میرا لڑک پن تھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے ایک مصرع دیا تھا اور کہا تھا اس پر 3 شعر کہو۔ وہ مصرع مولانا صفی لکھنوی کی غزل کا تھا جس کا مطلب یہ ہے: غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ دراصل اس دوران میرے بڑے بھائی حضرت رئیس امروہی کی زود گوئی کا ذکر ہو رہا تھا، چنانچہ وہ میری زود گوئی کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اس مصرے پر 1 منٹ میں 3 شعر کہے۔ ان میں ایک شعر یاد رہ گیا ہے: غلط راستے پر چلی جا رہی ہو، ذرا بڑھ کے دنیا کو آواز دینا۔ جون کہتے ہیں میں اپنی نام نہاد تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں انتہائی بدشوق قسم کا طالب علم رہا۔ میں عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا، بلکہ میں دوسرے درجے میں پاس ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے ترقی ملی تھی، یعنی پرموٹ کیا گیا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور محنتی لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے درسی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس لیے میں نے کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھنا شروع کی اور دن رات پڑھتا رہا۔ بہرحال میں نے اردو میں ایم اے کیا، فارسی میں الہ آباد بورڈ سے کامل یعنی فارسی کا سب سے آخری امتحان کیا، فلسفے کا فاضل ہوں، امروہے کے دیوبندی مسلک کے دارالعلوم مولانا سے عربی ادب، منقولات اور معقولات میں فارغ التحصیل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے شیعہ دارالعلوم سید المدارس سے سید الفاضل کی سند بھی حاصل کر رکھی ہے۔ میں نے پہلوی اور عبرانی زبانیں بھی سیکھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکھا اور سیکھ کر بھلا دیا۔ میں نے 1958 میں ایک علمی ادارہ ذہن جدید کی بنیاد رکھی اور ایک علمی ماہنامہ انشائیہ جاری کیا جس نے چند سال بعد ترقی یا تنزل کر کے عالمی ڈائجسٹ کا تخلص اختیار کیا۔ 1963 میں مجھے آغا خانیوں کے عالمی تحقیق اور علمی ادارے میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں مجھ سے ایک عالی مرتبت دوشیزہ شدت کے ساتھ عشق فرما رہی تھی، اس لیے میں ہر کام بہت لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ جون ایلیا فرماتے ہیں کہ میں نے 1977 سے 1999 تک ایک عذابناک زندگی گزاری ہے۔ اس دوران میں ہر لمحہ وجود کی جہنم میں جلتا رہا۔ 1988 میں عالمی ڈائجسٹ بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد برادر عزیز معراج رسول مجھے ملے۔ یہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی اور میرے نزدیک یہ بہت اہم ملاقات تھی۔ معراج مجھے اس وقت زندگی کے اس موڑ پہ ملے جہاں میں تباہ شدہ وجود کے ساتھ لڑکھڑانے والا تھا۔ انہوں نے مجھے سنبھالا،
जॉन एलिया कहते हैं कि मेरे मजमूए की इशाअत में नाकाबिले कयास ताखीर हुई। इसे 1961 से पहले शाया हो जाना चाहिए था, मगर 29 बरस बाद शायद के नाम से 1990 में छपा। इसका सबब बहुत अजियतनाक है। जब मैं अपनी किसी भी तसनीफ की इशाअत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एहसास जुर्म होता है, और इसका एहसास यह है कि मेरे लड़कपन के जमाने में एक दिन मौसम सरमा की सहपैर के वक्त मेरे बाबा मुझे शमाली कमरे में ले गए। न जाने क्यों वो बहुत उदास थे, मैं भी उदास हो गया। वो मगरबी खिड़की के बराबर खड़े होकर मुझसे कहने लगे, तुम मुझसे एक वादा करो। मैंने पूछा, बताइए बाबा, क्या वादा? उन्होंने कहा, क्या कि तुम बड़े होकर मेरी किताबें जरूर छुपवाओगे। मैंने कहा, बाबा वादा करता हूँ जब बड़ा हो जाऊंगा आपकी किताबें जरूर छुपवाऊंगा। मगर मैं बाबा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, बड़ा नहीं हो सका, और मेरे बाबा की तकरीबन तमाम तसानीफ जाया हो गई। चंद मुतफरक मुसव्वदे रह गए थे। यही वो एहसास जुर्म है जिसके सबब अपने कलाम की इशाअत से गुरेजा ही नहीं मुतनफ्फर रहा हूँ। दिन में ऐसा वक्त बहुत कम गुजरता है जब मुझे अपनी शायरी पसंद आती हो। मेरी तख्लीकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने इनकार में गुजरा, बल्कि अब तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं शायर हूँ भी या नहीं, मुझे लिखना आता भी है या नहीं। बहरहाल मेरे बारे में एक बात यकीनी है और हतमी है, और ये है कि मैं एक निकम्मा और नाकाम तरीन आदमी हूँ। मैं बुरी तरह रायगा गया। आपको तो बस साल नौ मुबारक हो, इशरते हाल नौ मुबारक हो, आपको साल नौ मुबारक हो। नाजरीन, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जॉन एलिया का ये सिलसिला चलता रहेगा।